नाज़रीन, तूफानी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तेजी के साथ हो रही हैं और एक से बड़ा एक मामला। और ये जंग अपने असरात के हवाले से ऑलरेडी एक आलमी जंग बन चुकी है और अपने स्केल के हवाले से भी इसमें वो खतरात मौजूद हैं कि ये एक आलमी जंग बन सकती है और ये एक न्यूक्लियर वॉर बन सकती है। इसमें ये खतरात मौजूद हैं और दुनिया की जो वो फोर्सेस हैं जो अमन और खुशहाली की कोशिश कर रही हैं, वो बहरहाल अपना जोर लगा रही हैं कि इसको कहीं रोका जाए। लेकिन बहरहाल इस वक्त तो वही ताकतें जो है वो दुनिया में हावी नजर आती हैं जो दुनिया में तबाही लाना चाहती हैं और दुनिया को बदअमनी की तरफ और आलमी जंग की तरफ जब वो धकेल रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे बड़ा मामला चल रहा है वो तो है पायलट का। अब ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार हम किसी जंग के अंदर इस तरह से देख रहे हैं कि अमेरिकी पायलट जो है वो उस हवाले से हज़ीमत उठाना पड़ी। अमेरिकी फाइटर जेट्स गिरे और वो भी एडवांस तरीन। पहली बात तो यह है कि अमेरिका ने मान लिया है कि फाइटर जेट्स गिर गए हैं, मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो वजह यह है कि वो मलबा दिखा दिया ईरान ने, दूसरा यह कि पायलट गिरे हैं ना। पायलट ना गिरे होते ईरान में तो फिर वो शायद उस मलबे को भी डिनाई कर देते, लेकिन चूंकि पायलट गिरे हैं ना, पायलट तो नहीं छुपा सकते, तो अब उनको रेस्क्यू करना है। तो इस वक्त एक अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा हो गई है। रेस्क्यू मिशन ईरान के अंदर जारी है और अमेरिका ने कहा है, अमेरिकी मीडिया ने यह कहा है कि एक पायलट को उन्होंने रेस्क्यू कर लिया है। अच्छा, लेकिन रेस्क्यू किस तरह से किया गया है? अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये ईरान की टेरिटरी के अंदर ही रेस्क्यू किया गया है। यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि ईरानियन टेरिटरी के अंदर उनकी फोर्सेस मौजूद हैं जिन्होंने उस पायलट को रेस्क्यू किया है और इस वक्त वो इनकी अपनी फोर्सेस जो कि अंदर मौजूद हैं, जो इनका नेटवर्क है, उसके पास अमेरिकी पायलट है और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक उसका ट्रीटमेंट जो वो इस वक्त जारी है। लेकिन जो दूसरा पायलट है वो कहां है कुछ पता नहीं है। अच्छा, ये भी एक पायलट के हवाले से कि इन्होंने रेस्क्यू कर लिया है, वो भी इनका दावा है। ये इन्होंने मान लिया है कि जहाज गिरे हैं और 2 पायलट इस वक्त ईरानियन टेरिटरी के अंदर हैं। अच्छा, जो दूसरा पायलट है उसके हवाले से रेस्क्यू मिशन जारी है। जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनके वो फ्लाई कर रहे हैं, लो अल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, फिर उनको रिफ्यूल भी किया जा रहा है और वहां पर अजब मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। चूंकि ये दूर दराज के एरियाज हैं तो वहां पर उस तरह से जो ईरानी आर्मी है वो ज़ाहिर है हर जगह पर तो मौजूद नहीं है, वो ज़ाहिर बंकर्स में और जहां भी वो मौजूद हैं। तो जो सिविलियंस हैं वो खुद निकल आए हैं और जो अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स जहां जहां पर फ्लाई कर रहे हैं उनको वो निशाना बना रहे हैं। मुख्तलिफ वीडियो सामने आ रही हैं। ईरानी जो लोग हैं वो अपनी पुरानी राइफल्स उन्होंने निकाल ली हैं और हेलीकॉप्टर्स को जब वो शूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी मनाजर इस वक्त ईरान से देखने को मिल रहे हैं। ट्रंप को व्हाइट हाउस बता रहा है कि ब्रीफ कर दिया गया है, यानी छोड़ देंगे, पायलट मिलेगा उनको, नहीं मिलेगा वो निकाल के ले जाएंगे, ये एक अलग मामला है। असल बात यह है कि उनके फाइटर जेट्स गिर गए हैं और उन्होंने पहली बार जब वो तस्लीम कर लिया है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो तस्लीम ना करते, क्योंकि पायलट इधर गिरे हैं ना, सॉइल के ऊपर गिरे हैं। अच्छा, अब साथ इजराइल ने जो अपनी एयर स्ट्राइक्स हैं वो फिलहाल ईरान पर रोकी हुई हैं क्योंकि जो मिशन है, रेस्क्यू मिशन है, वो जारी है। लेकिन अभी ये चल ही रहा है तो एक और वाकया हो गया है। एक और F-16 को हिट किया गया है और उसने इमरजेंसी लैंडिंग किया है सऊदी अरेबिया में। यानी आप अंदाजा करें, दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स में कोई शक नहीं है। अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल और सुपीरियर एयरफोर्स है, इसमें दुनिया को कोई शक नहीं है। लेकिन ये सुपीरियर एयरफोर्स जो है, हर सुपीरियर फोर्स को, हर सुपीरियर फौज को आखिरकार एक ना एक ऐसी बैटल होती है जिसमें उसको शिकस्त होती है। तो आप देखें, ब्रिटिश एम्पायर का खात्मा भी यहीं पर हुआ था, तो अमेरिकन सुपीरियरिटी का खात्मा भी यहीं पर हो रहा है। 24 घंटों में ये तीसरा जेट है। यहां पर हो क्या रहा है भाई? ये जेट्स हैं कि कोई आलू बुखारे हैं जो इस तरह से गिर रहे हैं? मतलब इतनी तो पितंगे भी इस तरह से नहीं गिरती हैं जिस तरह से अमेरिकी जेट्स गिर रहे हैं। F-15 गिर गया, F-35 गिर गया, अब F-16 जब वो सऊदी अरेबिया में इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा है। और जरा ये भी बताइए कि ये जो मुल्क हैं ये कहते हैं कि हम तो इस्तेमाल नहीं हो रहे, हमारी तो बेसिस और एयर स्पेसेस इस्तेमाल नहीं हो रही, हम तो न्यूट्रल हैं। तो ये न्यूट्रल हैं, यानी जेट जो है वो जाकर वहां क्रैश लैंडिंग कर रहे हैं। भाई क्यों करने दे रहे हैं आप? तो अगर ये सारे मुल्कों के एयर स्पेस और टेरिटरी और लॉजिस्टिक सपोर्ट ना हो तो अमेरिकी मशीनरी ऑपरेट ही यहां पर कैसे करेगी? अगर ये सऊदी अरेबिया ने अलाउ ना किया होता तो ये जेट कहां पर क्रैश होना था, कहां पर ये जाना था? ये तो गिर जाता।
تو بھائی یہ استعمال تو ہو رہے ہیں نا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسرائیل کا اعلانیہ پروجیکٹ ہے گریٹر اسرائیل کا. وہ روز صبح کہتے ہیں ہم بیروت کو بھی غزہ بنائیں گے, ہم تہران کو بھی غزہ بنائیں گے. سموترچ یہ کہہ چکا ہے کہ جارڈن بھی ہم لیں گے اور سینائی بھی ہم لیں گے, لیکن جارڈن کا حکمران کہتا ہے نہیں, یہ تو بس اسرائیل ایسے ہی باتیں کرتا ہے. روز اسرائیلی صبح اٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے. اور اس جنگ کے درمیان نتنیاہو نے جو پہلی سپیچ کی اس میں اس نے کہا کہ یہ جنگ ہم نے چھیڑی اس لیے کہ گریٹر اسرائیل بنانا ہے. لیکن جارڈن کا حکمران کہتا ہے نہیں نہیں, ہم تو اسرائیل کی طرف جانے والے میزائل روکیں گے. آپ اس افسوسناک صورتحال کا اندازہ لگائیں کہ ایک ایک OIC نیشن کو اسرائیل نے الگ الگ پروپیگنڈا کر کے تباہ کیا. صدام حسین کو ڈکٹیٹر بنا کر تباہ کیا, قذافی کو کہا وہ ڈکٹیٹر ہے, بشار الاسد کے خلاف اور پروپیگنڈا تھا, ایران کے خلاف پروپیگنڈا کسی اور نوعیت کا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک ایک OIC نیشن کو الگ الگ بیانیہ بنا کر ڈسٹرائے کیا جا رہا ہے, اور یہ ستو پی کر سو رہے ہیں, اور مجرمانہ خاموشی ہے جو ان ملکوں کی جانب سے کی جا رہی ہے. اور یہ ان کی اپنی نیشنل سیکورٹی کے خلاف ہے کہ آپ ایک ایسی طاقت کو روک نہیں رہے ہیں جو بے لگام ہے, جو دنیا کے کسی قانون کسی اخلاقیات کو نہیں مانتی ہے. آپ ایک ایسی طاقت کے ساتھ سروائیو کرنا چاہتے ہیں, آپ ایک ایسی طاقت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, وہ آپ کو رہنے دے گی, وہ آپ کو امن کرنے دے گی. نتنیاہو نہیں کہہ رہا کہ یہاں سے پائپ لائن ہم بنائیں گے, تو ان کے آئل پر وہ قبضہ کرنے کی بات کر رہا ہے. سوچئے وہ اسرائیل جس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی, دنیا کا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں روک سکتا اس کو, وہ دنیا کسی ملک کی بات نہیں مانتا. ان ملکوں کو کون بچائے گا اسرائیل سے اگر یہ آج ایران کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں؟ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. بہرحال امریکی جو ایئر فورس ہے اس کا بھرکس یہاں پر نکل رہا ہے, بہت برے طریقے سے وہ ایکسپوز ہو رہی ہے. پینٹاگن نے 85 نئے F-35 طیاروں کا آرڈر دے دیا. کیا ہوا بھائی, اتنی بڑی ایئر فورس, ہزاروں جیٹس, ایئر کرافٹس ہزاروں, اور ضرورت پڑ گئی ہے 85 نئے F-35 کی. تو دیٹس مین کہ کافی زیادہ ان کا جو ہے وہ ڈیمیج یہاں پر ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ انہوں نے ابھی تک صرف 14 کیجویلٹیز مانی ہوئی ہیں, حالانکہ ایران دعوے ہزاروں میں کر چکا ہے. انہوں نے وہی لاسٹ والے نمبرز پتہ نہیں 2 ہفتے پہلے مانے تھے. تو پچھلے 2 ہفتوں میں جو ایران نے اتنے بڑے حملے کیے ہیں, تو کیا اس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا؟ تو پھر یہ ظاہر ہے کہ اس کو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, اب اسی کے ساتھ اگلی بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے جو بجٹ اناؤنس کیا ہے, کانگریس سے جو ریکویسٹ کی ہے, یہ بہت اہم ترین معاملہ ہے. اور اس وقت امریکہ میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. $2.2 ٹریلین, جی ہاں ٹریلین فار ٹی, $2.2 ٹریلین کا بجٹ مانگ لیا ہے ٹرمپ نے کانگریس سے. اس سال جب وہ $1 ٹریلین ہے, یہ ہیومن ہسٹری کا سب سے بڑا بجٹ ہے, اور اب وہ $2.2 ٹریلین کی طرف جا رہا ہے. یہ جو آج بجٹ مانگا گیا ہے, اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ ہم ایک لمبی اور خوفناک جنگ کی طرف جا رہے ہیں. اس کے اوپر ہم بڑی تفصیلی بات کریں گے, کیونکہ یہ بجٹ ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا تیاری ہو رہی ہے اور جنگ جب وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے, لمبی جنگ, اور اس میں کتنے $100 بلین ہے وہ ایران کے لیے مانگے گئے ہیں. ایران نے 93 ویو فائر کی ہے, اس میں سپر ہیوی میزائل انہوں نے استعمال کیے ہیں, اور حسن نصر اللہ کے نام یہ ویو کی گئی ہے. حائفہ اور بہت سارے ایریاز کو نشانہ بنایا ہے. اس میں حزب اللہ کے ساتھ جوائنٹ اٹیک بھی شامل ہے. حزب اللہ نے الگ سے کوسٹل لائن کے اوپر, حائفہ کے اوپر نارتھ میں حملے کیے ہیں. بہت ساری ان کی بلڈنگز وہ ڈیمیج ہوئی ہیں, تو اس پر بھی ہم تفصیلی بات کریں گے. وال اسٹریٹ جرنل کی جو ابھی تازہ ترین خبر آ رہی ہے, وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران نے میڈیٹرز کو یہ انفارم کر دیا ہے, یعنی پاکستان, ترکی اور مصر کو, کہ نہ ہی ہم امریکن آفیشلز کے ساتھ کوئی ملاقات کریں گے, اور نہ ہی ہمیں ان کی کوئی ان لاجیکل ڈیمانڈز قبول ہیں. وہی ڈیمانڈ جو کئی سالوں سے رکھی جا رہی تھی, وہی ڈیمانڈز دوبارہ ایران کو بھیجی گئی ہیں. اور پھر مین وائل ایران کی جانب سے جو مذاکرات کر رہے تھے ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا. کیا مذاکرات کرے مجھے بتائیے, ایران کس سے بات کرے اور کیا بات کرے؟ وہ بات کرنے آتا ہے, اس کے لوگوں کو مزید اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے. تو ایران نے بالکل جب وہ انکار کر دیا, مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے ہیں. ایک تو ڈیمانڈز ان لاجیکل ہیں, دوسرا ٹرسٹ جو ہے وہ زیرو ہے. اور موجودہ اسیسینیشن کے بعد کیا ایران کے پاس کیا آپشن ہے؟ تو یہ ایک اہم ترین بات ہے. یعنی یہ کڑی سے کڑی آپ جوڑتے چلے جائیں. بجٹ, مذاکرات, جو دیکھیں مذاکرات, کیا مذاکرات, یہ تو تماشا ہے نا, جو ہر ڈگڈگی جو ہے وہ امریکہ بجانا شروع کر دیتا ہے. اور غزہ کے دوران کیا مذاکرات نہیں ہوتے رہے؟ وہ ایک جینوسائیڈ کے لیے کور ثابت ہوئے. مذاکرات اب اس کو کہتے ہیں جب جینون ول ہوتی ہے مذاکرات کرنے کی, امن کرنے کی.
سب سے پہلے تو آپ کے پاس ول ہونی چاہیے کہ ہم نے مذاکرات کا راستہ لینا ہے. بدقسمتی سے یہاں پر ڈپلومیسی کو ٹول استعمال کیا گیا ہے جنگ چھیڑنے کے لیے, اور یہ دنیا کے لیے خطرناک بات ہے کہ ایسی طاقتیں دنیا میں ان کے پاس برسر اقتدار ہے کہ بھائی وہ ڈپلومیسی کو, جو کہ اونلی آپشن ہے دنیا کے پاس جنگیں روکنے کا, اس کو بھی ایز اے ٹول استعمال کر رہی ہیں. دوسری بات جو رشیا نے کی ہے وہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں. رشیا نے یہ کہا ہے کہ جو امریکہ اور اسرائیل نے کیا ہے اس سے آج دنیا کا ہر ملک یہ سوچ رہا ہے کہ نیوکلر کے علاوہ ہمارے پاس آپشن کیا ہے. دیکھیں اصل جو بات ہم کر رہے ہیں نا کہ نہ ہی امریکہ کی پبلک کو بھی اندازہ ہے کہ معاملات کتنے سینسٹیو ہیں, انہیں کس طرح ایک فار ایور وار کی طرف دھکیلا جا رہا ہے, اور نہ ہی دنیا کو اس حساسیت کا اندازہ ہے. کیونکہ جو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس ہیں یا ٹرمپ انتظامیہ کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ آج جنگ رکی, کل رکی, پرسوں رکی. تو ٹرمپ کی شخصیت کے مطابق یہ جنگ کبھی بھی رک سکتی ہے, لیکن ایکچولی ایسا نہیں ہے. یہ جنگ بہت خراب ہو چکی ہے اور مزید خراب ہونے جا رہی ہے. یہ رشیا کہہ رہا ہے کہ آج دنیا کا ہر ملک یہ سوچ رہا ہے اسرائیل اور امریکہ کی اس حرکت کے بعد کہ ٹرسٹ اتنا ٹوٹ چکا ہے کہ ہر ملک سوچ رہا ہے کہ ہمارے پاس نیوکلر کے علاوہ کیا آپشن ہے. اگر ہم نے اپنی حفاظت کرنی ہے تو ہم نیوکلر نہ بنائیں تو اور کیا کریں. یہ دنیا کے لیے کوئی اچھا تو نہیں ہے. جتنے زیادہ ملک نیوکلر بنائیں گے اتنا دنیا میں نیوکلر وار کا خطرہ بڑھتا چلا جائے گا. جتنے کم سے کم ملکوں کے پاس نیوکلر ہو وہ اچھا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اسرائیل اپنی کریزی اور ڈینجرس اور وائلنٹ آئیڈیالوجی کی وجہ سے دنیا کو نیوکلر وار کے دہانے پر لے گیا ہے. اس نے دنیا کو کس خوفناک تباہی کی طرف دھکیل دیا. لیکن جارڈن کو حکمران کہتا ہے کہ نہیں, میں تو اسرائیل کی طرف جانے والے میزائل روکوں گا, اسی سے امن دنیا میں آئے گا. Israel and America committed a grave geopolitical mistake by igniting the conflict in the Middle East. رشیا کہہ رہا ہے کہ یہ گریو بہت بڑی غلطی اسرائیل اور امریکہ نے کی ہے. یہ بڑا جیو پولیٹیکل وار یہاں پر چھیڑ کر, جیو پولیٹیکل کنفلکٹ چھیڑ کر, مطلب جس کے اثرات ہر ڈائمنشن کے اندر ہیں, جو صرف ایک ملٹری فائٹ نہیں ہے, اس کے اثرات ہر ایک ریجن میں ہیں, ہر ایک بر اعظم میں ہیں, ہر ایک ڈائمنشن کے اندر ہیں. Washington and Tel Aviv have ignited the Middle East war and plunging the world into energy crisis. یہ رشیا کی سٹیٹمنٹ ہے اور عرب لیگ اور OIC ابھی بھی خاموش ہیں. رشیا کہہ رہا ہے کہ انرجی کرائسس کی طرف دنیا کو دھکیلا گیا ہے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے. اچھا, پیوٹن نے جو ہے وہ بات کی ہے اردگان کے ساتھ. گلف ٹینشنز اور انرجی جو ٹائز ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں. ایک دن چھوڑ کر جو ہے وہ پیوٹن مڈل ایسٹ کے حکمرانوں سے بات کر رہے ہیں. پہلے MBZ کے ساتھ بات کی, پھر MBS کے ساتھ بات ہوئی, اور آج اردگان کے ساتھ جو وہ بات ہو رہی ہے. اچھا, سب سے پہلے میں جو آپ کے ساتھ جو چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بجٹ ہے. جو ٹرمپ کی جانب سے اس وقت بجٹ اناؤنس کیا گیا ہے, جو اس نے ڈیمانڈ کی ہے, یہ معاملہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا. $2.2 ٹریلین کا بجٹ جب وہ مانگا گیا ہے. اس سال $1 ٹریلین بجٹ تھا. بائیڈن کا جو لاسٹ بجٹ تھا وہ $857 بلین تھا. وہ سب سے بڑا, تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ تھا, $857 بلین. پھر ٹرمپ آیا جس نے یہ وعدہ کیا کہ میں ڈیفنس بجٹ کم کروں گا اور ڈومیسٹک سپینڈنگ جو ہے, ایجوکیشن, ہیلتھ, ٹرانسپورٹ, یہ وہ سارا ڈومیسٹک ایشوز جو ہیں اس کے اوپر بجٹ بڑھاؤں گا. اس نے کٹ کیا اور ڈیفنس بجٹ بڑھایا اور $1 ٹریلین کے اوپر وہ لے گیا. یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ہے. جو امریکہ کے بعد جو 4 ملک ہیں, چائنا کر لیں, برطانیہ کر لیں, باقی 4 ملکوں کو کریں جن کا بڑا ڈیفنس ہے, بجٹ ہے, تو وہ بھی امریکہ سے کم بنتا ہے ان چاروں کا ملا کر بھی. تو $1 ٹریلین ہو گیا. لیکن اب ٹرمپ کتنا ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ $2.2 ٹریلین. یہ کوئی شغل نہیں ہے. اتنا زیادہ بجٹ ٹرمپ جب وہ کیوں چاہ رہے ہیں؟ $200 بلین آلریڈی پینٹاگن نے ڈیمانڈ کر دیا ہے کہ ہمیں ایران جنگ کے لیے چاہیے. 200 بلین فار بی, یعنی $200 ارب. اچھا جی, ایزی ون, اور چند دنوں کی جنگ $200 بلین تک پہنچ گئی. یہ جو آج ٹرمپ نے بجٹ جو مانگا ہے اس میں $350 بلین مزید ڈیمانڈ کیا گیا ہے ایران جنگ کے لیے. یعنی اوور آل $550 بلین ایران کے لیے مانگ لیے گئے ہیں, ایران جنگ کے لیے. پینٹاگن نے 200 مانگے, اب ٹرمپ نے اس میں $350 بلین مزید مانگ لیے ہیں, یعنی ٹوٹل ہو گئے $550 بلین. آسان جنگ, جیتی ہوئی جنگ, وہ $550 بلین میں پڑ رہی ہے. اور یہ بات واضح ہے کہ
یہ ابھی سے $550 بلین مانگ رہے ہیں تو پھر یہ $1 ٹریلین وار ہی ہونے والی ہے, یہ پکا $1 ٹریلین وار ہونے والی ہے. یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہے. ذرا ہیڈ لائنز دیکھیے. ٹرمپ سیکس $500 بلین ڈیفنس بوسٹ ایز ایران وار سٹرینز بجٹ. اور باقی جو $1.8 ٹریلین ہوں گے وہ بھی تو ایران جنگ کے لیے استعمال ہو رہے ہوں گے نا. اس وقت یورپین بیسز جو ساری استعمال ہو رہی ہیں کس لیے استعمال ہو رہی ہیں؟ ایران جنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. باقی جگہوں پر جو بیسز ہیں وہ بھی ایران جنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہیں نا. تو یہ سارا بجٹ بھی ادھر ہی جائے گا کیونکہ اس وقت ساری لاجسٹک سپلائی سارا کچھ ادھر فوکس ادھر ہے نا. ایئر ڈیفنس, ٹرانسپورٹ, لاجسٹک سپلائی, انٹیلیجنس آپریشن, سرویلنس آپریشن, وہ سارا اسی ڈائریکشن میں ہو رہا ہے نا. تو وہ جو بجٹ یورپ کی بیسز کو جانا ہے یا ایشیا کی بیسز کو جانا ہے یا افریقہ کی بیسز کو جانا ہے وہ بھی الٹیمیٹلی استعمال ادھر ہی ہو رہا ہوگا. اور 550 آج مانگا ہے, یہ کب 1 ٹریلین اور 2 ٹریلین کی طرف چلا جائے پتہ بھی نہیں چلنا. تو ڈومیسٹک جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں سے وہ بجٹ جب وہ کٹ کر رہے ہیں. انوائرمنٹل پروٹیکشن سے 52% کٹ کیا جا رہا ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے 30% کٹ کیا جا رہا ہے, لیبر ڈپارٹمنٹ سے 25% کٹ کیا جا رہا ہے, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے جب وہ 19% جب وہ کٹ کیا جا رہا ہے. 40 پروگرام جو ہیں وہ روکے جا رہے ہیں ناسا کے جو پروگرامز ہیں, اور 30 پروگرام جو ہے وہ جسٹس ڈپارٹمنٹ کے روکے جا رہے ہیں. اور وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ جیسے ورلڈ وار 2 سے پہلے ہسٹورک انکریز کیا گیا تھا, بالکل کچھ ایسا ہی انکریز اس وقت ہم بجٹ میں کر رہے ہیں. ورلڈ وار 2 کا حوالہ وائٹ ہاؤس ہے وہ دے رہا ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ایمپائر ڈیمیج ہو رہا ہے, ڈیفیٹ ہو رہا ہے, تو اس کو ریسٹور کرنا, کریزی ریلیجیس آئیڈیالوجی اور یہ بجٹ کا بڑھنا, یہ تینوں چیزیں ہمیں اس بات کا انڈیکیٹر دے رہی ہیں, یہ سٹوری ہمیں سنا رہی ہیں یہ تینوں باتیں کہ ہم ایک بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں. اگین ٹرمپ کی شخصیت کے مطابق ہم کسی بھی وقت یہ سیز فائر ہو سکتا ہے, لیکن ایکچوئل بات یہ ہے کہ امریکہ ویتنام یا افغانستان کی طرح اس جنگ سے نہیں نکل سکتا ہے کہ بس چھوڑ چھاڑ کر نکل جائے. ایسا نہیں پاسبل ہے کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز ایران کے کنٹرول میں ہے. یہ جو بیسز ہیں یہ پھر خاتمہ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بیسز امریکہ دوبارہ نہیں بنا سکتا, یہاں پر اپنی فوجیں تعینات نہیں کر سکتا. اس لیے جو امپائر ہے اور جو بجٹ وہ مانگ رہے ہیں اس کا مطلب وہ جنگ چلانا چاہتے ہیں نا, وگرنہ $550 بلین کیوں مانگے جا رہے ہیں؟ یہ کوئی 5 دنوں کے لیے $550 بلین مانگے جا رہے ہیں, یہ 10 دنوں کے لیے مانگے جا رہے ہیں, یہ تو کئی مہینوں یا سال کے لیے مانگے جا رہے ہیں. تو یہ جنگ ایک ڈیسائسو وار بن چکی ہے انفارچونیٹلی. اگین ہم ایک چھوٹی سی ونڈو رکھیں گے کہ اس میں کوئی معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے اور کوئی درمیانی راستہ نکل جائے, کوئی سٹیل میٹ پر ہی یہ جنگ ختم ہو جائے. جو بھی ہے وہ ونڈو ہم چھوٹی سی رکھیں گے اور ہوپ کریں گے اور دعا کریں گے, لیکن یہ ایک ڈیسائسو وار بن چکی ہے انفارچونیٹلی. اور وائٹ ہاؤس حوالہ کس کا دے رہا ہے؟ عالمی جنگ کا. اچھا, تو بات اس وقت یہ ہے ناظرین کہ آئل جو ہے وہ 150 اور 200 ڈالر پر بیرل کی طرف جب وہ جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی طرف یہ جا رہا ہے, یہ ایسٹیمیٹ ہے. آپ پاکستان کی مثال لیں, پاکستان میں اس جنگ شروع ہونے سے پہلے کوئی 260 کے قریب پیٹرول تھا, اس وقت یہ 450 ہو چکا ہے, اور یہ 450 کے اوپر سسٹینیبل نہیں ہے. ایک مہنگائی کا طوفان ہے جو پاکستان کو ہٹ کر چکا ہے, اور یہ صورتحال فلپائن میں ہے, مصر میں ہے, باقی ملکوں میں ہے. ہم ذرا پاکستان کی فی الحال صورتحال اگر ڈسکس کریں, 460 ہو گیا. اب اگر آئل جاتا ہے $150 پر بیرل, 200 کے پر جاتا ہے, تو یہاں پر پیٹرول کتنا ہوگا؟ 1000, 1200, 1500 لیٹر, ٹھیک ہے نا, 1000 روپے پر لیٹر, جو کہ جنگ سے پہلے 260 روپے تھا. مجھے بتائیں یہ 1000 کے پر کون سروائیو کرنے والا ہے؟ انڈسٹریز کیسے چلیں گی؟ لوگ کیسے سروائیو کریں گے؟ نوکریاں ختم ہو جائیں گی, فیکٹریاں بند ہو جائیں گی, ٹرانسپورٹ کیسے ہوگی, ایئر لائنز کیسے چلیں گی؟ آپ ذرا اندازہ تو کریں کہ ہم کس تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ تباہی تجزیوں میں نہیں ہے, چند قدم کے فاصلے پر ہمیں نظر آ رہی ہے. بھائی 458 کے اوپر تو پیٹرول چلا گیا نا, تو یہ $150 کے اوپر جائے گا, تو یہ 1000 روپے کے اوپر پیٹرول چلا جائے گا.
کون اس کو سروائیو کرے گا؟ اور یہ صرف ہم مثال اس لیے دے رہے ہیں کہ باقی ملکوں میں یہی صورتحال، مصر بھی ایسے اقدام کر رہا ہے، اس نے بڑے پروجیکٹس روک دیے ہیں، سو آن، سارے یہی کر رہے ہیں، آسٹریلیا میں یہی صورتحال ہے، فوڈ سیکیورٹی ہے، فلانا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اسرائیل کو کنڈیم اگر نہیں کر رہے ہیں تو ایران کو کنڈیم کرنے سے تو جنگ نہیں رکے گی، ایران کے اوپر یہ سارے حملہ آور ہو جائیں، عرب ملک اٹھیں اور ایران پر حملہ آور ہو جائیں، اس سے سٹریٹ آف ہرمز کھل جائے گا، اس سے ایران جنگ رک جائے گی، اس سے امن آ جائے گا، تو وہ تو آپ پکی تباہی، آپ نے کئی دہائیوں کی تباہی کے لیے کی طرف دھکیل دیا نا۔ خدا نہ خواستہ اگر معاملات اس طرف جاتے ہیں اور یہ جیسے جنگ چلتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، جیسے میکرون نے کہا کہ دنیا میں قحط آ سکتا ہے، تو یہ اب محض تیزیوں کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ جنگ نہ رکی، اور جیسے وہ تو اتنا بجٹ لے کر آ رہے ہیں، اور اگر یہ زمینی اٹیک ہو گیا اور زمینی جنگ ہو گئی جو کہ کئی سال کھنچ جائے گی، تو پھر دنیا کی اکانومی کا کیا بنے گا؟ لوگ کیسے سروائیو کریں گے؟ یہ بہت ہی خوفناک صورتحال۔ 93 ویو جب وہ ایران کی جانب سے فائر کی گئی ہے، ناردرن اور سینٹرل اسرائیل کو نشانہ بنایا گیا ہے، گلیلی کو، حیفا کو اور کریات کا جو ایریا ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سجیل میزائل، سپر ہیوی میزائل اس میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اسرائیل کا میڈیا بتا رہا ہے کہ 4 میزائل حیفا میں ایران کی طرف سے آئے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم حزب اللہ کے میزائل حیفا اور نہاریہ کے اندر آئے ہیں۔ کوارڈینیٹڈ اٹیک تھا، اور جو تبریاس کا ایریا یعنی ایک بارڈر سے لے کر میڈیٹرینین کے بارڈر تک، یہ سارے ناردرن ایریاز میں سائرنز ہی سائرنز بج رہے ہیں۔ 300 شہروں کے اندر اس وقت اسرائیل میں سائرنز بج رہے ہیں، اور حیفا کے اوپر پچھلے چند گھنٹوں کے اندر ایران کا چوتھا حملہ ہے۔ میجر ڈیمیج ہوا ہے حیفا کے اندر، جو ڈرون پروڈکشن فیکٹری ہے اسرائیل کی، جو کہ ریزیڈینشل ایریا کے اندر ہے، پھر بھی ایران نے اس کو پریسائزلی جا کر ہٹ کیا ہے۔ ڈرون پروڈکشن فیکٹری جو وہ تباہ ہوئی ہے۔ بہت ساری جو بلڈنگز ہیں لوور گلیلی کے اندر وہ ہٹ ہوئی ہیں، اور ناردرن اسرائیل کے اندر بلڈنگز ہٹ ہوئی ہیں، اور امریکی ایمبیسی بیروت میں یہ بتا رہی ہے کہ ایران یونیورسٹیز کو نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اچھا جی، اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ایران میں ان کی جو میڈیکل پروڈکشن سائٹس ہیں، دوائیاں بنانے والی سائٹس ہیں، ان کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے۔ کیا خوفناک کہانی جب وہ لکھی جا رہی ہے، اور کنڈیم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ایران کے جو سپیکر ہیں انہوں نے موک کیا ہے، طنز کیا ہے کہ امریکہ رجیم چینج کرنے آیا تھا، اور ناؤ اس کا گول جو وہ سرچنگ دا پائلٹ ہے۔ مقصد رجیم چینج تھا، اور اب مقصد جو وہ کہ پائلٹ ڈھونڈیں۔ حزب اللہ نے سنائپر آپریشن کرتے ہوئے 2 اسرائیلی فوجیوں کو جو وہ نشانہ بنایا ہے۔ ویسٹرن گلیلی کے اندر حزب اللہ کے حملوں سے بہت ساری بلڈنگز ڈیمیج ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ یائرا کا علاقہ ہے، یہاں پر بہت ساری بلڈنگز ڈیمیج ہوئی ہیں حزب اللہ کے حملوں سے۔ اور اسرائیلی ایمبولینسز نے یہ رپورٹ کیا کہ نہاریہ کے اندر اسرائیلی سیٹلر جب ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں۔ سفید کے اندر تیسرا حملہ پچھلے چند گھنٹوں میں حزب اللہ نے کیا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیے کہ ایران کی ایک میڈیکیشن سائٹ ہے جہاں پر را مٹیریل وہ پروڈیوس کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی یہ سائٹ ہے جہاں پر میڈیکل یہ خاص قسم کی جو دوائی ہے اس کے لیے را مٹیریل پروڈیوس کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ابھی کچھ دیر پہلے اسرائیل نے اٹیک کیا ہے اور بہانہ بنایا کہ یہاں پر کیمیکل ویپنز بن رہے ہیں۔ اصل میں یہ جو فارماسیوٹیکل کمپنی ہے، اسی طرح کی ایک کمپنی اسرائیل میں بھی ہے، تو یہ اس کی کمپیٹیٹر کمپنی ہے، یعنی یہ اس سے بھی زیادہ بڑا را مٹیریل پروڈیوس کر رہی ہے۔ تو اسرائیل نے اپنے کمپیٹیٹر کو ہٹ کیا یہاں پر۔ اتنی خوفناک داستان یہ لکھی جا رہی ہے۔ ایک امریکی تجزیہ کار نے کہا کہ یہ جو ایران میں انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے، بلڈنگز تباہ ہو رہی ہیں، بریجز تباہ ہو رہی ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیں گے جتنا ایران کا نقصان ہوگا، ایران اتنا ہی پرعزم ہوگا کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے زیادہ قیمت وصول کرے، اور اس کا اضافی بوجھ پوری دنیا پر پڑے گا۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھے کہ اگر اب کسی پل کو اڑایا جاتا ہے، کسی دوا ساز فیکٹری کو اڑایا جاتا ہے، یا کسی ہاسپٹل کو تباہ کیا جاتا ہے، تو اس کو دوبارہ ریکنسٹرکشن کی جو کاسٹ ہے وہ دنیا ہی کو پے کرنی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ امریکی تجزیہ کار کی بات ہے۔ تو اسرائیل کا کھلا مقصد ہے ایکسپینڈ کرنے کا، لیکن عرب لیگ کو اور OIC کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اور سب سے تو دردناک بات یہ ہے کہ لبنان کی آواز بننے والا کوئی نہیں ہے۔ وہاں پر لوگ مارے جا رہے ہیں، بے دردی کے ساتھ مارے جا رہے ہیں۔ وہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بیروت کو غزہ بنائیں گے، ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، کنڈیم کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور الٹا
یعنی ایران پر حملہ ہوا، ایران رسپونڈ کر رہا ہے، اس کے رسپونڈ کرنے پر تنقید ہے. یعنی ان کو پھر مسئلہ تو ایران کے رسپونڈ کرنے سے نا، اگر ایران تباہ ہو جائے، ایران آگے سے جواب نہ دے سکے تو پھر تو کوئی تنقید نہیں ہے نا ایران پر، صرف ایران چونکہ رسپونڈ کر رہا ہے. اچھا یہ کہتے ہیں جی صرف امریکہ پر جواب دے. او بھائی امریکہ پر کہاں خلا میں جواب دے؟ یہ بیسز امریکی بیسز ہی ہیں نا. پھر ان کی یہ جو ٹیکنالوجی سینٹرز ہیں سارے، یہ ان کی ملٹری کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہیں. یہ جو ریڈارز ان گلف ملکوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ اسرائیلی ایئر ڈیفنس کے لیے ارلی وارننگ سسٹم کا کام کرتے ہیں. ان کے ریفیول ٹینکرز ان کی بیسز کے اوپر ریفیولنگ کر کے جا رہے ہیں. ایران کہاں اٹیک کرے بتا دیں، یہ خود ہی ٹارگٹ لسٹ دے دیں ایران کو. اگر امریکہ رشیا پر اٹیک کرے تو دنیا رشیا کو نہیں روک سکے گی کہ اس کا رسپانس کس نوعیت کا ہوگا. یہ پھر رشیا کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح کا رسپونڈ کرے گا. تو اگر کوئی اس میں اکلوتا ذمہ دار ہے تو وہ امریکہ ہے. یہی بات رشیا بھی کر رہا ہے، یہی بات چائنا بھی کر رہا ہے، اور اس نے عرب ورلڈ کو کلیئر میسج بھیج دیا ہے کہ بھائی جان اس اینگل سے دیکھنا ہے تو دیکھ لیں، باقی قراردادیں لے آئیں، اس سے مسئلہ جب وہ حل نہیں ہوگا. لیکن بہرحال چونکہ ان کو تو وہی نظر آتا ہے جو امریکہ ان کو دکھاتا ہے. ان کے آنکھ کان اور سب کچھ زبان بھی سب کچھ جب بند ہے، یہ وہی بولتے ہیں جو امریکہ بتاتا ہے، یہ وہی دیکھتے ہیں جو امریکہ ان کو دکھاتا ہے. اور امریکہ بتا رہا ہے کہ ایران یہاں پر اس سارے کانفلکٹ کے اندر ظالم ہے، تو وہ ایران کو کنڈیم کر رہے ہیں، لیکن امریکہ اور اسرائیل کو کنڈیم نہیں کر رہے ہیں جو ذمہ دار ہے. جو ذمہ دار ہے، آپ اندازہ کریں اسرائیل نے قطر پر اٹیک کیا، کیسا لگے گا اگر سب قطر کو کنڈیم کرنا شروع کر دیں؟ یہ کیسا لگے گا؟ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.